अस्सलाम वालेकुम। शिकारियात सीरीज़ में जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, इसका उन्वान है सुर्ख आँखें और इसके मुसन्निफ़ हैं डेविड हर्बर्ट। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब मैं दरिया में गिरा तो मुझे यूँ महसूस हुआ जैसे किसी नादीदा क़ुव्वत ने मुझे पानी में धकेल दिया है। मेरा जिस्म एकदम सुन्न हो गया और होशो हवास रुखसत हो गए। मैंने बमुश्किल अपने औसान बहाल किए। दरअसल ये हादसा ऐसा फ़ौरी था कि मैं पानी में गिरने से अपने आप को बचा ना सका, वरना मुझ जैसा तजर्बेकार और मुश्ताक शिकारी यूं बच्चों की तरह पानी में गिर जाए, कतई नामुमकिन बात है। वो मूसी मगरमच्छ जिसका मैं ताक़ुब कर रहा था, ज़रूरत से ज़्यादा कवी और चालाक साबित हुआ। मैंने अपना हारपून मुतअद्दिद मर्तबा उसके ऊपर फेंका, लेकिन हर बार वो साफ बच निकलता। मगरमच्छ बार बार पानी की तह में बैठ जाता और फिर सतह पर आता। उसकी लंबी दुम पानी में तेज़ी से गर्दिश कर रही थी और पानी देखकर यूँ मालूम होता था जैसे वो गर्मी से उबल रहा है। मेरी कश्ती अब मगरमच्छ के बिल्कुल करीब पहुंच चुकी थी। मैंने एक बार फिर अपना हारपून हाथ में संभाला और मगरमच्छ के खुले हुए जबड़े का निशाना ले ही रहा था कि उसने अपनी दुम इस ज़ोर से मारी कि कश्ती चक्कर खा गई और मैं अपना तवाज़ुन कायम न रख सका और उलट कर दरिया में जा गिरा। मुझे खूब याद है कि गिरते गिरते भी मैंने अपने साथी हेनरी की आवाज़ सुनी थी, कश्ती को मजबूती से पकड़ लो, मगरमच्छ तुम्हारे पीछे है, मैं उस पर हमला कर रहा हूँ। मैं एकदम दरिया की तह में बैठता चला गया और जब चंद सेकंड बाद सतह पर उभरा तो खूंखार मगरमच्छ कश्ती की दूसरी जानिब बल खा रहा था। हेनरी ने जब मुझे पानी के ऊपर देखा तो चिल्लाया, खबरदार उधर ही रहना। फिर उसने अपनी टॉर्च रोशन की। एक लम्हे के लिए मेरी आंखों में चकाचौंध सी हुई और फिर मैंने आगे बढ़कर कश्ती का एक तख्ता थाम लिया। आसमान पर तारे आंखें फाड़ फाड़ कर ये मंजर देख रहे थे। ज़रा 1 मिनट सब्र करो, मैं तुम्हारा हाथ पकड़ता हूँ, हेनरी फिर चिल्लाया। इतने में कश्ती को झटका लगा और मेरा हाथ फिसल गया और मैं एक बार फिर पानी में खौते खा रहा था। मैंने अपने औसान ख़ता न होने दिए और कश्ती तक पहुँचने के लिए पूरी क़ुव्वत सर्फ कर दी। रात ऐसी अंधेरी थी कि हाथ को हाथ सुझाई न देता था। मैंने हेनरी को आवाज़ दी मगर कोई जवाब ना आया। मौजों के शोर में मेरी आवाज़ दब गई। यकायक मेरा हाथ किसी नरम शेर से टकराया और बिजली की तेज़ी से ख़याल आया कि मुझे किसी मगरमच्छ ने जकड़ लिया है। अगले ही लम्हे में तड़प कर पानी के अंदर तैर रहा था। इतने में हेनरी की कांपती हुई आवाज़ सुनाई दी, विलियम, यहाँ से फ़ौरन तैर कर दूर निकल जाओ। मैं देख चुका हूँ कई मगरमच्छ हैं और इन सब के साथ लड़ना हिमाकत है। वो हमें ज़िंदा ना छोड़ेंगे, जल्दी करो। ये कहकर उसने फिर टॉर्च रोशन की और खौफ से मेरी जान निकल गई। मुझसे कोई 10-15 गज़ के फासले पर एक मुहीब मगरमच्छ अपना भयानक जबड़ा खोले मौजूद था। उसकी अकब में 2 छोटे मगरमच्छ और थे। मैंने जान बचाने के लिए हाथ पांव मारने शुरू किए। मगरमच्छ मेरे करीब आ चुका था। उसी लम्हे हेनरी के हाथ से हारपून सनसनाता हुआ आया और मगरमच्छ के हलक में गड़ गया। मगरमच्छ दर्द की शिद्दत से पानी के अंदर उलट गया और बुरी तरह तड़पने लगा। उसकी लंबी दुम मेरी पुश्त से आकर लगी और मैं एक बार फिर पानी के अंदर डुबकियां खाने लगा। मुझे यूँ महसूस हुआ जैसे किसी ने कोड़े मार मार कर मेरी पुश्त लहू लुहान कर दिए। चंद सेकंड बाद हेनरी ने अंधाधुंध हारपून फेंकने शुरू कर दिए।
जो मेरे सर के ऊपर से सनसनाते हुए गुजरने लगे, और मैंने समझ लिया कि अब मेरा काम तमाम होने में कोई कसर बाकी नहीं। मैं आखिरी बार हलक फाड़ कर चीखा, हेनरी, अरे बेवकूफ़ गधे, ये बंद करो, क्या मुझे मार डालने का इरादा है? इतने में उसकी टॉर्च फिर रोशन हुई और मैंने देखा कि कश्ती अब 30-32 गज दूर है। मैंने एक बार फिर कश्ती की तरफ हाथ पांव मारने शुरू किए, लेकिन मैं थक गया था। दरिया की यख बस्ता पानी ने मेरा जिस्म सुन्न कर दिया और फिर 2-3 मगरमच्छ अब भी मुझसे कुछ फासले पर मौजूद थे और मुझे हड़प कर लेने के लिए मुस्तैद। मौत का भयानक चेहरा मेरी आंखों के सामने नाचने लगा। ज़रा गौर कीजिए, आधी रात का वक्त, दरिया का सर्द पानी, 3 खूंखार मगरमच्छ और मेरी अकेली जान। मुझे अपनी हिमाकत पर अफसोस होने लगा कि ऐसी मौत मरना मेरी किस्मत में लिखा था। सच है, लालच के हाथों ये कड़ा वक्त देखना पड़ा। उन दिनों हम दोनों पर मगरमच्छ मारने का भूत बुरी तरह सवार था, क्योंकि खालों की बड़ी मांग थी और हम अब तक 60-70 मगरमच्छ मार चुके थे। इसलिए दूसरे बेशतर शिकारी हमसे हसद करने लगे। इसी लालच के तहत हमने सोचा कि दिन को तो दूसरे शिकारी भी मगरमच्छ की तलाश में रहते हैं और ये मुकाबला हमारे लिए बड़ा कठिन होता है, इसलिए क्यों ना रात के वक्त शिकार पर निकला जाए। चुनाचे हम आधी रात के वक्त दरिया के सीने पर अपनी बड़ी सी कश्ती चलाते और टॉर्चों की मदद से मगरमच्छों को तलाश करते रहते और जल्द ही हमें 2-3 मगरमच्छ मिल जाते जो या तो रेत पर लेटे आराम कर रहे होते या दरिया में तैरते हुए नज़र आ जाते। हमारे पास लंबे लंबे हारपून थे। ये नेज़े की शक्ल का एक हथियार होता है जिसके ऊपर का हिस्सा लंबी रस्सी से बंधा रहता है। जो ही हमें मगरमच्छ पानी में नज़र आता, पूरी कुव्वत से हारपून उसके ऊपर फेंक देते और हारपून सनसनाता हुआ जाता और मगरमच्छ की गर्दन और कमर पर गड़ जाता। मगरमच्छ को इस तरह मुतअद्दिद बार ज़ख्मी करने के बाद उसे घसीट कर किनारे पर ले जाते। हमने प्रोग्राम बनाया था कि जब काफ़ी रकम जमा हो जाएगी तो एक राइफ़ल ख़रीद लेंगे और अपनी कश्ती में मोटर भी लगा लेंगे। उस रात भी हम हस्बे मामूल मगरमच्छ की तलाश में निकले तो पहले ही मौके पर यह हादसा पेश आया। इतना बड़ा मगरमच्छ इससे पहले इस दरिया में किसी ने नहीं देखा था। जालिम में बला की कुव्वत थी और उसका जबड़ा तो गार की मानद खुलता और बंद होता था। उसे देखकर हम खुशी से फूले ना समाये और हमें यकीन हो गया कि हमारा नसीबा ओज पर है। उसकी खाल बेचकर वारे न्यारे हो जाएंगे। लेकिन ये खबर ना थी कि मगरमच्छ के रूप में मौत मेरा ताक़ुब कर रही है। यकायक मैंने महसूस किया कि मगरमच्छ ने मेरी दोनों टांगें अपने जबड़े में दबा ली हैं और मैं आहिस्ता आहिस्ता पानी के अंदर उतर रहा हूँ। मैंने मगरमच्छ के जबड़े से अपनी टांगें आज़ाद कराने की कोशिश ना की, क्योंकि मुझे मालूम था कि अगर ऐसी कोशिश की गई तो मेरी टांगें कट कर उसी के जबड़े में रह जाएंगी। मैं जानता था कि वो मुझे हलाक करने के लिए पानी के अंदर ले जा रहा है, मगर फ़ौरन ही उसे सांस लेने के लिए पानी की सतह पर आना पड़ेगा। इसलिए मैंने अपना सांस रोक लिया और अपने आप को मगरमच्छ के रहमो करम पर छोड़ दिया। यकीन कीजिए कि अगर मुझे सांस रोकने की मश्क ना होती तो आज ये वाक़या आपको सुनाने के लिए मेरा वजूद इस दुनिया में ना होता। मगरमच्छ ने मुझे अंदाज़न 2 मिनट तक पानी के अंदर दबाए रखा और जब उसने महसूस किया कि मुझ में हरकत बाकी नहीं रही तो वो इसी तरह मुझे मुंह में पकड़े हुए पानी के ऊपर जाने लगा और जो ही उसने अपना सर बाहर निकाला, मैंने पूरी कुव्वत से झटका दिया और उसके जबड़े की गिरफ्त से आज़ाद हो गया।
میری کمر کے ساتھ بندھی ہوئی چمڑے کی پیٹی میں لمبا شکاری چاقو موجود تھا، اس سے پیشتر کہ مگرمچھ مجھے دوبارہ اپنے شکنجے میں گرفتار کرے۔ میں نے ہاتھ بڑھا کر چاقو اس کی گردن کے نچلے حصے میں گھونپ دیا۔ مگرمچھ کی گردن سے خون نکلنے لگا، لیکن اس نے اس زخم کا کوئی اثر قبول نہ کیا اور ایک بار پھر غصے سے بل کھا کر میری ٹانگیں اپنے جبڑے میں دبا لیں۔ درد کی شدت سے میں تقریباً بے ہوش ہو چکا تھا، تاہم اتنا احساس باقی تھا کہ مگرمچھ مجھے گھسیٹ کر تیزی سے پانی کے اندر تیر رہا ہے۔ تھوڑی دیر بعد یہ احساس بھی جاتا رہا اور میں قطعی طور پر بے ہوش ہو گیا۔ آنکھ کھلی تو میں نے اپنے آپ کو ایک تاریک اور انتہائی بدبودار مقام پر پڑا پایا۔ میرے بدن کا جوڑ جوڑ دکھ رہا تھا، ہلنے جلنے کی سکت نہ تھی۔ چند لمحے تک وہیں پڑا سوچنے کی کوشش کرتا رہا کہ یہاں میں آیا کیسے اور یہ کون سی جگہ ہے۔ پھر یاد آیا کہ مجھے تو مگرمچھ گھسیٹ کر لایا تھا۔ ذہن کام کرنے لگا اور میں نے اپنے ہاتھوں کو حرکت دی تو گہری کیچڑ کے اندر جسم دھنسنے لگا اور سڑے ہوئے گوشت کی بدبو ٹھنڈی ہوا کے ساتھ تیزی سے میرے نتنوں میں گھسنے لگی۔ مجھے یہ خوف تھا کہ میں اس مقام پر قید ہو چکا ہوں جہاں مگرمچھ دن کے وقت آرام کرتا ہے اور اپنی شکار کی ہوئی مچھلیاں اور دوسرے جانور یہیں چھپاتا ہے تاکہ گوشت خوب سڑ جائے تو وہ اسے ہڑپ کر جائے۔ مگرمچھ نے مجھے بھی مردہ سمجھ کر یہاں لا ڈالا تھا اور مجھے اب موت کے اس گڑھے سے کسی نہ کسی طرح نکلنا تھا۔ یکایک میں نے اس تاریک گڑھے کے اوپر مگرمچھ کے خراٹوں کی آواز سنی۔ یہ آواز سنتی میرا رہا سہا خون بھی خشک ہونے لگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مگرمچھ باہر موجود ہے اور اگر میں ذرا بھی حرکت کروں گا تو وہ جاگ اٹھے گا۔ مجھے اب چپ چاپ یہ مشاہدہ کرنا تھا کہ مگرمچھ کیا کرتا ہے۔ رہائی کی ایک ہی صورت ہے کہ اسے بھوک لگے اور وہ مچھلیاں ہڑپ کرنے دریا کے اندر چلا جائے۔ مجھے اس بدبودار کیچڑ سے بھرے ہوئے تاریک غار میں پڑے پڑے آدھا گھنٹہ بیت گیا، لیکن محسوس ہوا جیسے میں صدیوں سے یہ عذاب جھیل رہا ہوں۔ میری دونوں ٹانگیں بری طرح زخمی ہو چکی تھیں۔ مگرمچھ کے لمبے دانتوں نے میرے ٹخنوں اور پنڈلی کی ہڈیوں میں سوراخ کر دیے تھے اور میں انہیں ذرا بھی حرکت دیتا تو ناقابل برداشت درد کی ٹیسیں اٹھنے لگتیں۔ یکایک اس گڑھے کے اندر دریا کا سرد پانی آہستہ آہستہ بھرنے لگا۔ اب تو میں سخت گھبرایا۔ میرے اندازے کے مطابق یہ قبر نما خوفناک گڑھا کم از کم 7 فٹ گہرا 3-4 فٹ چوڑا تھا۔ میں اپنے انجام سے گھبرا اٹھا۔ جب میری آنکھیں اندھیرے میں دیکھنے کے قابل ہوئیں تو مجھے اس کے اندر بڑی بڑی ہڈیوں اور سڑے ہوئے گوشت کے ڈھیر دکھائی دیے۔ میں نے کان لگا کر مگرمچھ کے سانس لینے کی آواز سننا چاہی، مگر اندازہ ہوا کہ وہ بیدار ہو کر دریا کے اندر جا چکا ہے۔ بس میں نے اپنی تکلیف کو نظر انداز کیا اور کیچڑ کے اندر ہاتھوں سے ٹٹولتا ہوا اوپر چڑھنے لگا۔ میرے ہاتھ پیر بار بار پھسل جاتے اور میں دھڑام سے گڑھے کی تہہ میں جا گرتا۔ کچھ نہیں کہہ سکتا کہ اس وقت میری جسمانی اور ذہنی کیفیت کا کیا عالم تھا۔ میرے کپڑے اور سارا جسم پانی اور انتہائی غلیظ کیچڑ میں لت پت تھا۔ کانوں کے اندر شائیں شائیں کی تیز آوازیں مسلسل گونج رہی تھیں، سر چکرا رہا تھا اور پیروں کے اندر درد کی شدت میں ہر لمحے اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ وزنی کیچڑ میرے پاؤں میں اچھی طرح بھر چکی تھی، اس لیے میرے لیے مزید اچھلنا اور گڑھے سے باہر نکلنے کی کوشش کرنا خاصا مشکل کام ہو گیا۔ یہ مجھے بعد میں پتہ چلا کہ اس اچھل پھاند میں میرے بائیں بازو کی ہڈی بھی چٹخ گئی تھی۔ سورج طلوع ہونے تک میں گڑھے سے نکلنے کی برابر کوشش کرتا رہا، حتیٰ کہ میرا بدن تھک کر شل ہو گیا۔ آہستہ آہستہ سورج کی روشنی اس اندھیرے گڑھے میں آنے لگی اور میں اچھی طرح دیکھنے کے قابل ہوا تو مجھے یہ جان کر خوشی ہوئی کہ اس گڑھے کے ایک جانب تنگ سا راستہ ہے جو مگرمچھ ہی نے کھود کر بنایا تھا،
کیونکہ وہاں بھی گوشت اور ہڈیوں کا بڑا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ میں اس ڈھیر پر چڑھ گیا اور ٹٹول ٹٹول کر راستہ تلاش کرنے لگا۔ آخر میرے ہاتھوں نے دریا کے پانی کی سطح کو چھو لیا اور اگلے ہی لمحے میں نے اپنے آپ کو دریا کے اس حصے میں پایا جہاں پانی گھٹنوں گھٹنوں تک اونچا تھا۔ دوسرے کنارے پر پہنچ کر میں ریت پر گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ بعد میں ہنری نے مجھے بتایا کہ میں پورا 1 دن اور 1 رات وہاں لاش کی طرح پڑا رہا۔ ہنری نے میری تلاش میں دریا کا دور دور تک چکر لگایا، اور اتفاق دیکھیے کہ جب وہ تیسرے روز منہ اندھیرے اسی مگرمچھ کو مار کر واپس جا رہا تھا تو اس نے کنارے پر کوئی کالی کالی شے پڑی دیکھی۔ شوق کے تجسس میں جب وہ اس شے کو قریب سے دیکھنے کے لیے کشتی وہاں لایا تو یہ دیکھ کر اسے خوشی ہوئی کہ اس کا گم شدہ دوست وہاں زندگی اور موت کی درمیانی کڑیاں طے کر رہا تھا۔ اگر ہنری اس روز مجھے وہاں نہ پاتا تو میں یقیناً کسی اور مگرمچھ کے منہ کا نوالا بن چکا تھا۔ یہ پہلا حادثہ تھا جو مجھے گوٹی مالا کے مشہور دریا موٹا گوا میں پیش آیا۔ 3 ماہ بعد جب میں دوبارہ چلنے پھرنے کے قابل ہوا تو اس دوران میں وہ تمام روپیہ جو میں نے مگرمچھ کی کھالیں بیچ بیچ کر جمع کیا تھا خرچ ہو چکا تھا، اور میں پھر اپنی کشتی اور ہارپون لیے دریا کے کنارے کھڑا تھا، اور اب میں نے پہلے سے زیادہ جوش و خروش کے ساتھ مگرمچھوں کو ہلاک کیا اور جلد ہی دریائے موٹا گوا کو ان آدم خور جانوروں سے پاک کر دیا۔ اس روپے سے میں نے 2 طاقتور رائفلیں خریدی اور ہارپون جیسا قدیم ہتھیار چھوڑ کر ان رائفلوں سے کام لینے لگا۔ میں نے اپنی پیشہ ور شکاری زندگی میں 700-800 مگرمچھ مارے، اور اس لیے میرا نام مگرمچھ کے شکار کے لیے اپنے ہم پیشہ لوگوں میں بہت مشہور ہے۔ انہی دنوں شمالی روڈیشیا کے ایک گاؤں جس کا نام شی شونگو ہے، اور یہ گاؤں بیروت سی لینڈ کی سرحد پر واقع ہے، میرے 2 پرانے دوستوں کا خط آیا جس میں لکھا تھا کہ تم گوٹی مالا کے مگرمچھوں کو مار کر شاید اپنے آپ کو بہت بڑا شکاری سمجھ رہے ہو۔ ہم تو جب جانے کہ یہاں آؤ اور 1 آدھ مگرمچھ مار کر دکھاؤ۔ والیٹ اور روبنسن دونوں بھائی سیر و شکار سے بڑی دلچسپی رکھتے تھے، اور مجھے اعتراف کرنا چاہیے کہ جہاں تک مگرمچھ کے شکار کا تعلق ہے ان دونوں سے زیادہ چابک دست اور اپنے فن میں ماہر شکاری میری نظر سے نہیں گزرے۔ یہ ظالم بغیر کسی ہتھیار کے بڑے سے بڑے مگرمچھ کو دریا کے اندر قابو میں کر لیتے اور گھسیٹ کر کنارے پر لے آتے۔ اس کام کے لیے صرف ایک موٹا رسہ انہیں درکار ہوتا اور بس۔ ان کا اصل پیشہ مگرمچھوں، کچھوؤں، پرندوں اور وحشی جانوروں کو زندہ پکڑ کر سرکسوں اور چڑیا گھروں کے لیے فروخت کرنا تھا۔ یہ دونوں شکاری ملک ملک کی سیاحت کر چکے تھے، اور اب شمالی روڈیشیا کا یہ دور افتادہ گاؤں انہیں اس قدر پسند آیا کہ انہوں نے مستقل طور پر وہیں ڈیرے ڈال دیے اور اپنی اپنی شادیاں بھی مقامی عورتوں سے رچا لیں۔ میرے پاس جب ان کا خط آیا تو مجھے بے حد خوشی ہوئی، اور پرانے دوستوں سے ملنے کی خواہش میرے دل میں انگڑائیاں لینے لگی۔ میں نے ہنری سے کہا کہ چلو روڈیشیا چلتے ہیں، تو وہ کہنے لگا کہ کیا مجھے پالتو کتے نے کاٹا ہے جو میں اپنا گھر بار چھوڑ کر سینکڑوں میل دور دھکے کھاتا پھروں؟ تمہیں تو اس دنیا میں رونے والا بھی کوئی نہیں، اس لیے تم شوق سے جا سکتے ہو۔ میں نے اپنا مختصر سامان باندھا اور روڈیشیا جانے والے جہاز پر سوار ہو گیا۔ جس روز میں شی شونگو پہنچا ہوں اسی روز دونوں بھائیوں نے ایک نئی کشتی مکمل کی تھی جس کی لمبائی 12 فٹ اور چوڑائی 4 فٹ کے قریب تھی، اور اسے انہوں نے ایک نئے انداز سے بنایا تھا کہ دور سے یہ کشتی لکڑی کا ایک مربع صندوق نظر آتی تھی۔ میں نے حیران ہو کر کہا، یہ تم نے کیسی کشتی بنائی ہے؟ کیا اس کے ذریعے مگرمچھ کا شکار کرو گے؟ تم چپ چاپ دیکھتے جاؤ، جب یہ دریا میں چلے گی پھر اس کشتی کا فائدہ تمہیں معلوم ہوگا۔
3 दिन तक आराम करने और सफ़र की थकन उतारने के बाद वॉलेट और रॉबिन्सन ने शिकार पर जाने का फ़ैसला किया। उसने मुझे बताया कि आजकल ज़िंदा मगरमच्छों से ज़्यादा कीमती मुर्दा मगरमच्छ है। हाल ही में मगरमच्छ की खालें ख़रीदने के लिए बरतानिया से एक ताजिर यहाँ आया है। उसने मुझसे कहा कि वो 3 शिलिंग फ़ी इंच के हिसाब से छोटे मगरमच्छ की खालें ख़रीदने के लिए तैयार है और 20 फुट लंबे मगरमच्छ की खाल 36 पाउंड में ख़रीदेगा। मेरा ख़्याल है कि ये ख़ासा मुआवजा है। बेशक मुआवजा तो माकूल है, लेकिन ये बताओ कि यहाँ 20-20 फुट लंबे मगरमच्छ भी पाए जाते हैं या नहीं? बेशुमार, वॉलेट ने कहा, लेकिन उनको मारना अपनी जान हथेली पर रखने के मुतरादिफ है। ये कमबख्त बहुत होशियार होते हैं और किनारे पर तो शाज़ो नादिरी आराम करते हैं। उनको दरिया की गहराई के अंदर तलाश करके मारा जा सकता है। बहरहाल जो होगा देखा जाएगा, हमें काम शुरू कर देना चाहिए। आधी रात के बाद हम दरिया पर चलेंगे, क्योंकि ये वो वक्त है जब अक्सर मगरमच्छ ख़तरे से बेपरवाह होकर किनारों पर नींद के मज़े लूटा करते हैं। फ़ैसला हुआ कि मेरी आमद की खुशी में शिकार के लिए राइफ़लें इस्तेमाल की जाएंगी। उन भाइयों के छोटे से खूबसूरत मकान से कोई 3 फरलॉन्ग के फासले पर दरियाए सांगू बहता था और मैं देख चुका था कि ये दरिया मगरमच्छों की बहुत बड़ी परवरिश गाह है। उस दरिया का पाट काफ़ी वसी था और उसके अंदर छोटे बड़े मगरमच्छ मछलियों की मानंद तैरते दिखाई देते थे। दोपहर के वक्त जब मैं और रॉबिन्सन दरिया की तरफ गए तो 1 दर्जन के करीब मगरमच्छ रेतले किनारे पर बेहिस्सो हरकत पड़े थे। हमारी आहट पाते ही वो बड़ी फुर्ती से हुड़ाप हुड़ाप पानी में कूद गए और दरिया के दरमियानी हिस्से में तैरने लगे। रॉबिन्सन ने कंधे से राइफ़ल उतारी और उन पर फायरिंग शुरू कर दी। कई गोलियां मगरमच्छों को लगी, लेकिन बेसूद। आखिर एक गोली मगरमच्छ के मुख्तसर से भेजे को फाड़ती हुई गुजर गई। चंद मिनट तक वो दरिया में मचलता रहा। आखिर उसकी लाश सर्द होकर सतह पर तड़पने लगी और इससे पेशतर कि हम किनारे पर बंधी हुई 6-7 कश्तियों में से एक कश्ती पर सवार होकर मुर्दा मगरमच्छ को घसीट कर लाते। 6-7 दूसरे मगरमच्छ हमसे पहले वहां पहुंच गए और लाश घसीट कर पानी की तह में ले गए। रॉबिन्सन तेश में आकर उन मगरमच्छों को गालियां देने लगा। उसने बताया कि गुज़श्ता 2 महीनों में तकरीबन 20 मगरमच्छ हमने मारे, लेकिन सिर्फ 5 मगरमच्छों की लाशें हासिल कर सका। बाकी 15 लाशें दूसरे मगरमच्छ हड़प कर गए। यही वजह है कि हम इन मूसियों को ज़िंदा पकड़ने ही में अपना फ़ायदा समझते हैं। खुदा ने इन दरियाई जानवरों को ऐसी सख्त जान अता की है कि वो आसानी से नहीं मरते। एक मरतबा मैंने कोई 18 फुट लंबा मगरमच्छ धूप में आराम करते हुए देखा। उसकी जर्द खाल धूप में चमक रही थी और उस पर आंख नहीं ठहरती थी। मैंने बिला मुबालगा उस पर 10 फायर किए होंगे और मेरा कोई निशाना ख़ता नहीं गया, लेकिन खुदा मालूम उसकी खाल फौलाद की बनी हुई थी कि 10 गोलियां खाकर भी उसने कोई असर ना लिया, बल्कि तेज़ी से रेंगता रहा और दरिया में कूद गया। मुझे यकीन था कि इस कदर ज़ख्मी होने के बावजूद वो ज़्यादा देर ज़िंदा नहीं रह सकेगा। बस मैं 4 घंटे तक उसका इंतज़ार करता रहा कि अब उसकी लाश पानी की सतह पर उभरेगी, लेकिन दरिया में दूर दूर तक तलाश करने के बावजूद मुझे उसका सुराग ना मिला। 1 हफ्ते बाद जबकि वो मगरमच्छ मेरे जहन से उतर चुका था और मैं एक कवीउल जुस्सा कछुए को शिकार करके किनारे पर घसीट कर ला रहा था, मैंने दूर पानी में उसका जबड़ा सतह पर नमूदार होते और फिर फ़ौरन ही पानी में गायब होते देख लिया। वो यकीनन मेरा ताक़ुब कर रहा था। इत्तेफाक की बात कि मेरे पास एक हारपून के सिवा और कोई हथियार ना था। अगरचे ये हारपून हल्का था, लेकिन बदकिस्मती से इसकी रस्सी ज़्यादा दराज ना थी, वरना मैं उसे मगरमच्छ पर ज़रूर फेंक देता। मैंने सोचा कि मगरमच्छ को फ़रेब देना चाहिए। मैं जल्दी जल्दी किनारे पर पहुंचा और कछुए की लाश बेपरवाही से ज़रा दूर छोड़कर उससे 30 गज के फासले पर रेत के एक ढेर के पीछे छुप गया।
1 گھنٹہ انتظار کے بعد مگرمچھ پانی کی سطح پر ابھرا اور آہستہ آہستہ کنارے پر آیا اور اپنی لمبی تھوتنی پانی سے باہر نکال کر ریت پر رکھ دی اور زرد زرد آنکھوں سے کچھوے کی لاش کو دیکھنے لگا۔ پھر وہ چند فٹ رینگتا ہوا اور باہر آیا اور رک گیا۔ میں سانس روک کے یہ تماشا دیکھ رہا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ مگرمچھ کو ریت پر گھسیٹنے میں خاصی قوت صرف کرنی پڑ رہی ہے۔ اس کی وجہ شاید یہ تھی کہ گولیاں کھانے کے باعث جگہ جگہ سے اس کا جسم زخمی ہو چکا تھا اور خون کی اچھی خاصی مقدار خارج ہو چکی تھی۔ قصہ مختصر، کچھوے سے چند فٹ کے فاصلے پر آ کر وہ رکا، لیکن پھر اپنے پنجوں کے بل گھوم کر اس نے دریا کی طرف اس انداز میں دیکھا جیسے سوچ رہا ہو کہ اتنی دور آ کر اس نے غلطی کی ہے، اور بلا شبہ اس غلطی نے اس کی جان گنوائی۔ غالباً وہ بہت بھوکا تھا اور کچھوے کا گوشت ہڑپ کرنے کے لالچ میں پانی سے اتنی دور نکل آیا۔ اس نے جلدی سے اپنے جبڑے میں کچھوے کو دبایا اور دریا کی طرف پلٹا۔ بس اسی لمحے میں نے اپنا ہارپون بلند کیا اور پوری قوت سے مگرمچھ کی طرف پھینکا۔ ہارپون سنسناتا ہوا گیا اور اس کا نوکیلا سرا مگرمچھ کی بائیں پسلی کے اندر پیوست ہو گیا۔ مگرمچھ نے بل کھایا اور مردہ کچھوا اس کے جبڑے سے نکل کر ریت پر گر گیا۔ اب اس کے منہ سے سیٹی کی مانند تیز آوازیں بلند ہوئیں اور اس کے زخم سے خون ابلنے لگا، لیکن اس کے باوجود وہ دریا میں کود گیا۔ ہارپون سے بندھی ہوئی رسی کا ایک سرا میرے ہاتھ میں تھا۔ جب مگرمچھ دریا میں اترا تو جھٹکے سے رسی کا یہ سرا میرے ہاتھ سے نکل گیا۔ میں نے دوڑ کر رسی کو پکڑنا چاہا، مگر اتنی دیر میں مگرمچھ پانی کی تہہ میں اتر چکا تھا۔ میں نے بھی سوچے سمجھے بغیر دریا میں چھلانگ لگا دی۔ مگرمچھ سے زیادہ میرے لیے وہ ہارپون قیمتی تھا جسے تیار کرنے میں کافی محنت اور وقت صرف کرنا پڑا تھا۔ جب میں دریا میں کودا تو مگرمچھ آہستہ آہستہ پانی کی تہہ سے اوپر آ رہا تھا۔ میں نے خیال کیا کہ وہ مر چکا ہے، کیونکہ اس میں حرکت کے آثار قطعاً نہ تھے۔ ہارپون اب بھی اس کی پسلی میں گڑا ہوا تھا۔ تھوڑی دیر میں بے جان مگرمچھ پانی کی سطح پر تیرنے لگا۔ میں نے بے دھڑک اس کی دم پکڑ لی، مگر دم پکڑتے ہی جیسے میرے بدن میں خون جمنے لگا، کیونکہ بجلی کی مانند مگرمچھ نے بل کھایا اور میرا بایاں ہاتھ اپنے جبڑے میں دبا لیا۔ اس کا سارا جسم تھر تھرا رہا تھا اور اس میں ابھی بھی جان باقی تھی۔ میں نے دائیں ہاتھ سے اس کے جبڑے کے اوپر کا حصہ پکڑ لیا اور اسے اوپر اٹھانے کی کوشش کرنے لگا، لیکن کہاں ایک قوی ہیکل مگرمچھ اور کہاں ایک معمولی قوت رکھنے والا انسان۔ مگرمچھ مجھے لے کر پھر دریا کے اندر جانے لگا۔ میں نے اپنے آپ کو مگرمچھ کے منہ سے آزاد کرانے کی سر توڑ کوشش کی، مگر جلد ہی دم ٹوٹنے لگا اور مجھے اپنی موت کا پورا یقین ہو گیا۔ اس بے بسی کے عالم میں اتفاق سے ہارپون پر میرا ہاتھ جا پڑا۔ میں نے ہارپون اس کے جسم سے کھینچ لیا۔ مگرمچھ ایک بار پھر پانی کے اندر تڑپا اور جو ہی اس نے جبڑا کھولا میں اس کی گرفت سے آزاد ہو گیا۔ میں سانس لینے کے لیے پانی کی سطح پر آیا تو مگرمچھ مجھے پکڑنے کے لیے لپکا، مگر اب وہ بھی سست ہو چکا تھا۔ میں نے فوراً ہی اس کے جبڑے کے اندر ہارپون اتار دیا اور رسی کو مضبوطی سے پکڑ کر کنارے کی جانب تیرنے لگا۔ 15 منٹ بعد مردہ مگرمچھ کنارے پر پڑا تھا اور میں جان بچ جانے پر بار بار خدا کا شکر ادا کر رہا تھا۔ جب میں نے 18 فٹ لمبے مگرمچھ کی کھال اتاری تو اس پر ہارپون کی ضربوں اور متعدد گولیوں کے نشان موجود تھے، اس لیے یہ کھال ٹکڑے ٹکڑے کر کے فروخت کی۔ رات اندھیری تھی اور ہوا شام ہی سے تیز چل رہی تھی۔ دریا کی جانب سے ٹھنڈی ہواؤں کے جھونکے جب آتے تو میرے بدن پر کپکپی سی طاری ہو جاتی، لیکن رابنسن اور والیٹ رات کے کھانے سے فارغ ہو کر
شکار پر جانے کی تیاریوں میں اطمینان سے مصروف تھے۔ انہوں نے اپنی مدد کے لیے 3 مقامی ملاحوں کو بلا لیا تھا۔ رائفلوں کو صاف کیا جا چکا تھا، ہارپون کی جانچ کی جا چکی تھی، شکاری چاقو کمر میں باندھ لیے گئے تھے اور برقی ٹارچیں احتیاط سے کوٹ کی جیبوں میں رکھ لی گئی تھیں۔ ہماری صندوق نما کشتی آہستہ آہستہ دریا کی مضطرب لہروں پر اچھلتی ہوئی چلی جا رہی تھی۔ چونکہ ہم بہاؤ کے الٹے رخ جانا چاہتے تھے، اس لیے ملاحوں کو خاصا زور لگانا پڑ رہا تھا۔ جب ہم دریا میں کافی دور نکل آئے تو رابنسن اور والیٹ نے اپنی اپنی ٹارچیں روشن کیں اور پانی کی سطح کو دیکھنے لگے۔ خدا کی پناہ! خوف سے میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ بلا مبالغہ سینکڑوں سرخ سرخ چمکتی ہوئی آنکھیں ہمیں گھور رہی تھیں۔ دریا کا یہ حصہ مگر مچھوں سے پٹا پڑا تھا۔ ہمیں دیکھتی وہ سب پانی کے اندر چلے گئے اور میرے دوستوں نے ملاحوں کو حکم دیا، کشتی اور تیز کر دو تاکہ یہ مگرمچھ کناروں کی طرف چلے جائیں، پھر ہم آسانی سے 5-10 مگرمچھ مار لیں گے۔ کشتی اور تیز ہو گئی۔ ہوا کا طوفان آہستہ آہستہ شدت اختیار کرتا جا رہا تھا اور دریا میں اونچی اونچی لہریں اٹھنے لگی تھیں جو ہماری کشتی سے بار بار ٹکراتیں اور اس کا رخ پھیر دیتی۔ اب میں سمجھا کہ اگر یہ کشتی اس خاص طریقے سے نہ بنائی جاتی تو اس میں یقیناً پانی بھر جاتا۔ والیٹ نے فخریہ انداز میں میری طرف دیکھا اور کہا، آج دریا زوروں پر ہے، لیکن ہم بھی پیچھے ہٹنے والے نہیں۔ اس طوفانی موسم میں بہت کم شکاری یہاں آنے کی جرأت کریں گے، اس لیے ہمیں اس سنہری موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اتنے میں رابنسن نے اپنی ٹارچ روشن کی۔ تیز سفید روشنی کی ایک لمبی لکیر دریا کی لہروں سے گزرتی ہوئی کنارے تک پہنچ گئی اور وہ ایک دم چلایا، وہ دیکھو، کتنے مگرمچھ کنارے پر موجود ہیں، کشتی فوراً ادھر لے چلو۔ اس نے جوش اضطراب میں مگرمچھوں کو گننے کی کوشش کی، 1 2 3 4 5 6 7 اور وہ 8۔ وہ بچوں کی طرح کشتی کے اندر تالیاں بجا کر اچھلنے لگا۔ یہ سب ہمارے مہمان دوست کی برکت ہے۔ وہ دونوں تو خوشی سے پھولے نہ سماتے تھے اور میرا حال یہ تھا کہ بدن سے پسینہ چھوٹ رہا تھا۔ بار بار یہ خدشہ میرے سامنے آتا کہ اگر اس دریا میں ہم میں سے کوئی ایک شخص بھی گر جائے تو اس کی لاش تو درکنار ہڈیوں کا بھی پتہ نہ چلے۔ خدا کی پناہ! سارا دریا مگرمچھوں سے بھرا ہوا تھا اور میری سمجھ میں نہ آتا تھا کہ دریا میں گرنے کے بعد کوئی شخص کیسے زندہ رہ سکتا ہے۔ جب کشتی کنارے سے تھوڑے فاصلے پر آ گئی تو ملاحوں نے چپو چلانے بند کر دیے تاکہ ان کی آہٹ سے مگرمچھ خبردار نہ ہو جائیں۔ میں اندھیرے میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہا تھا اور کچھ نظر نہ آتا تھا۔ آخر ایک جگہ کشتی رک گئی اور ہم تینوں گھٹنے گھٹنے پانی میں اتر گئے اور کنارے پر جا پہنچے۔ کشتی سے اترتے وقت والیٹ نے ملاحوں کے کان میں کہا کہ وہ کشتی کو ذرا دور ہٹا کر کنارے پر احتیاط سے باندھ دیں تاکہ وہ پانی کے تیز بہاؤ میں بھٹک نہ جائے۔ اس کے بعد ہم تینوں گیلی گیلی ریت پر پیٹ کے بل لیٹ گئے۔ چند منٹ بعد جب میری آنکھیں اندھیرے میں کام کرنے لگیں تو یہ دیکھ کر روح فنا ہو گئی کہ مجھ سے صرف 20 فٹ کے فاصلے پر 5 مگرمچھ آرام کر رہے ہیں، جن کی کھلی تھوتنیوں میں سے لمبے لمبے سفید دانت چمک رہے تھے۔ ان کے جسم رات کی تاریکی میں اس طرح پوشیدہ تھے کہ نظر باندھ کر اگر نہ دیکھا جائے تو کچھ پتہ نہیں چل سکتا تھا کہ یہ مگرمچھ ہیں یا درخت کے کٹے ہوئے تنے پڑے ہیں۔ پہلے ان کی تعداد 8 تھی، لیکن ہمارے پہنچنے سے قبل ہی 3 مگرمچھ پانی میں اتر چکے تھے۔ یکا یک والیٹ اور رابنسن نے اپنی ٹارچیں روشن کر دیں
اور مگرمچھوں نے فوراً خبردار ہو کر اپنی سرخ سرخ آنکھیں کھول دیں۔ ایک لمحے کے لیے میرا دل زور سے دھڑکا، کیونکہ روشنی میں وہ اپنی جسامت سے کئی گنا بڑے دکھائی دینے لگے، اور جو ہی انہوں نے بیک وقت پانی کی طرف رینگنے کے لیے حرکت کی، ہماری رائفلیں شعلے اگلنے لگیں۔ میں نے ٹارچوں کی تیز روشنی میں دیکھا کہ ایک گولی مگرمچھ کی آنکھوں کے عین درمیان میں لگی اور وہ وہیں ڈھیر ہو گیا۔ خون کی ایک ابلتی ہوئی دھار اس کی پیشانی سے برآمد ہو رہی تھی۔ باقی 4 مگرمچھ گولیوں کی بوچھاڑ میں سے صاف نکل کر پانی میں کود گئے۔ والیٹ کے حلق سے فاتحانہ نعرہ بلند ہوا اور وہ تڑپتے ہوئے مگرمچھ کی طرف بھاگا۔ ہم نے بھی اس کی تقلید کی۔ اگر 1 منٹ کی بھی تاخیر ہوتی تو زخمی مگرمچھ پانی میں کود چکا تھا۔ اس موقع پر ہارپون نے خوب کام کیا۔ رابنسن نے رائفل پھینکی، مگرمچھ کی دم پکڑ لی اور والیٹ نے ہارپون اس کے کھلے ہوئے جبڑے کے اندر اتار دیا۔ چند ثانیے بعد مگرمچھ نے دم توڑ دیا۔ ہم نے اس کی لاش کنارے سے گھسیٹ کر تقریباً 15 فٹ پر ڈال دی اور علیحدہ علیحدہ ہو کر ریت پر لیٹ گئے۔ ہمیں معلوم تھا کہ آدھے گھنٹے بعد اس مگرمچھ کی بو پا کر دوسرے مگرمچھ کنارے پر ضرور آئیں گے۔ اب انتظار کا ایک ایک لمحہ مجھے کاٹنا دوبر ہو گیا تھا۔ 20 منٹ بعد میں نے اکتا کر اپنی ٹارچ روشن کی۔ کیا دیکھتا ہوں کہ کنارے پر بہت سی سرخ سرخ آنکھیں پانی کے باہر جھانک رہی ہیں۔ میں نے فوراً ٹارچ بجھا دی۔ اتنے میں یوں دکھائی دیا کہ ایک بڑا مگرمچھ آہستہ آہستہ پانی میں سے نکل کر کنارے پر آنے لگا۔ وہ چند فٹ رینگتا اور پھر دم سادھ کر پڑ جاتا۔ میں نے گردن موڑ کر رابنسن اور والیٹ کی جانب دیکھا۔ وہ بے حس و حرکت اپنی جگہ پڑے تھے۔ جب یہ مگرمچھ اتنا قریب آ گیا کہ اس کے جسم سے اٹھنے والی بدبو میرے نتنوں میں گھسنے لگی تو میں نے ٹارچ روشن کی۔ اسی لمحے بجلی کی مانند مگرمچھ نے بل کھایا اور پانی کی طرف لپکا، لیکن میں بھی اناڑی نہ تھا۔ میں نے رائفل سے بیک وقت 2 فائر کیے اور دونوں گولیاں مگرمچھ کی کھال میں پیوست ہو گئیں۔ ادھر سے والیٹ اور رابنسن نے تاک کر ہارپون پھینکے اور دوسرا مگرمچھ بھی آن واحد میں ڈھیر ہو چکا تھا۔ اس فوری کامیابی پر ہمیں جو مسرت ہوئی وہ بیان سے باہر ہے۔ 1 گھنٹے کے اندر اندر ہم 2 بڑے مگرمچھ مار چکے تھے۔ ملاحوں نے ان دونوں کو رسوں سے جکڑا اور کشتی کے ساتھ باندھ دیا۔ ان دونوں کی لمبائی 15 فٹ سے زیادہ تھی اور دونوں کھالوں کی قیمت 50 پاؤنڈ۔ اس رات پو پھٹنے تک ہم نے 3 مگرمچھ اور مارے، اور جب ہم واپسی کی تیاریاں کر رہے تھے تو رات بھر جاگنے اور مگرمچھوں سے جنگ کرنے کے باعث ہمارے بدن تھک کر چور ہو چکے تھے۔ کشتی کے ساتھ 5 مگرمچھوں کی لاشیں بندھی ہوئی تھیں اور کشتی کو پانی میں دھکیلنے کے لیے ہم سب پوری قوت سے چپو چلا رہے تھے۔ یکایک ایک ملاح نے پکار کر کہا، کشتی روکو، کشتی روکو، رسہ ٹوٹ گیا ہے۔ 5 وزنی لاشیں 3 رسوں سے بندھی ہوئی تھیں، جن میں سے درمیانی رسہ ٹوٹ گیا تھا۔ ابھی ہم کشتی کو سنبھالنے بھی نہ پائے تھے کہ ایک بڑے بھنور میں کشتی پھنس کر چکر کھانے لگی۔ مارے دہشت کے ہم سب کے چہرے سفید پڑ گئے۔ دریا کے یہ بھنور کتنے مہلک ہوتے ہیں، ان کا اندازہ صرف وہی لوگ کر سکتے ہیں جنہیں کبھی ان میں گھر کر قسمت کی آوری سے نکل جانے کا اتفاق ہوا ہو۔ یہ بھنور دریا کے شرقی حصے میں صبح کے وقت کثرت سے پڑتے تھے اور شکار مارنے کی خوشی میں میرے ساتھیوں کو ان کا خیال رہا اور نہ ملاحوں کو۔ رسہ ٹوٹنے کی اصل وجہ بھی یہی بھنور تھے، جس کے باعث کشتی کو ایک دم جھٹکا لگا اور رسہ ٹوٹ گیا۔ اس رسے سے 2 مگرمچھ بندھے ہوئے تھے۔ اگر کشتی بھنور میں گھری ہوئی نہ ہوتی تو ہم یقیناً انہیں ضائع نہ ہونے دیتے، مگر اب تو خود ہماری جانوں کے لالے پڑ رہے تھے۔ کشتی بچانے کی واحد صورت یہ تھی کہ اسے ہر ممکن ذریعے سے گردش میں نہ آنے دیا جائے اور اس کے پیچھے جو وزن بندھا ہوا ہے اسے ضائع کر دیا جائے۔
فوراً باقی دونوں رسے بھی کاٹ دیے گئے اور ہم نے کشتی کے ایک جانب اپنے جسموں کا پورا وزن ڈال دیا تاکہ پانی کا تیز بہاؤ کم سے کم اثر انداز ہو۔ ابھی ہم اسی تگ و دو میں تھے کہ دریا میں سینکڑوں مگرمچھوں نے ہمارا تعاقب شروع کر دیا۔ وہ کشتی کے چاروں طرف جمع ہونے لگے۔ وہ مردہ مگرمچھوں کو حاصل کرنے کے لیے آپس میں چھینا جھپٹی کرنے لگے، لیکن بھنور کے قریب آنے کی کسی نے جرأت نہ کی۔ والیٹ اور رابنسن نے رائفلوں سے فائر کر کے انہیں خوفزدہ کر دیا اور وہ دور دور ہٹ گئے۔ اتنے میں دریا کے اندر ایک طاقتور لہر اٹھی اور کشتی سے ٹکرائی۔ سنبھلنے کے باوجود ملاحوں میں سے ایک شخص اچھل کر دریا میں جا پڑا۔ اس کے ساتھی چلانے لگے۔ گرنے والا ملاح بے بسی سے ہاتھ پاؤں مارنے لگا، لیکن پانی اسے ہم سے دور لے گیا اور ہم نے صرف یہ دیکھا کہ مگرمچھوں نے آنن فانن اس کی تکہ بوٹی کر ڈالی۔ یہ ایسا ہولناک منظر تھا جس نے میرے رونگٹے کھڑے کر دیے اور میں دل ہی دل میں خدا سے اپنی جان کی سلامتی کی دعا مانگنے لگا۔ اپنے ساتھی کی موت کا اثر دونوں ملاحوں پر ایسا ہوا کہ وہ قطعی بدحواس ہو گئے اور ہمت ہار دی۔ خود رابنسن اور والیٹ کی حالت غیر ہو چکی تھی۔ اب میں نے ہارپون سنبھالا اور مگرمچھوں پر اندھا دھند وار کرنے لگا۔ مگرمچھ سمٹ کر کشتی کے بائیں جانب آ گئے اور انہوں نے اتنی جرأت کی کہ جبڑے کھول کھول کر ہمیں پکڑنے کے لیے اچھلنے لگے۔ والیٹ اور رابنسن کشتی سنبھالنے کی فکر میں سب کچھ بھولے ہوئے تھے اور گرداب سے نکلنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ہم پر ایک ایک لمحہ قیامت بن کر گزر رہا تھا۔ خدا خدا کر کے کشتی اس گرداب سے نکلی اور پانی کے بہاؤ پر تیرنے لگی۔ اس حادثے نے ہمارے ذہن معاف کر دیے تھے۔ جب ہم کنارے پر پہنچے ہیں تو آسمان کے مشرقی کنارے سے سورج طلوع ہو رہا تھا۔ دریائے سانگو کے مگرمچھوں نے اپنے 5 ساتھیوں کی جان کا بدلہ آخر ہم سے لے ہی لیا۔ اس کہانی کا ترجمہ کیا ہے مقبول جہانگیر نے اور اس کا ماخذ ہے اردو ڈائجسٹ ستمبر سن 1964۔ میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جا رہے خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔